मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा है अयाज खान साहब, आमिर इलियास राणा साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे PDM तहरीक की। तो गवर्नमेंट की हिकमत अमली ने अपोजिशन को इम्तिहान में डाल दिया है। PDM की तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। गवर्नमेंट को मुस्ताफी होने की डेड लाइन दी गई है। वज़ीर आज़म से इस्तीफा छीनने और अपने इस्तीफे देने की धमकियां दी जा रही हैं और निज़ाम बदलने के धुआंधार बयानात भी दागे जा रहे हैं। ताहम गवर्नमेंट ने सेनेट इलेक्शन का कार्ड फेंक कर PDM की पूरी क़यादत को मुश्किल में डाल रखा है। यही वजह है कि अभी तक अपोजिशन इत्तेहाद गवर्नमेंट के खिलाफ मुत्तफिका और वाज़ेह हिकमत अमली लाने में कंफ्यूजन का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का हतमी फैसला कर लिया है। ताहम नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान बाइकॉट के लिए डटे हुए हैं। इज्तिमाई इस्तीफों की बात करें तो इस मामले पर भी PDM में तजाद नजर आ रहा है। यहाँ भी पीपल्स पार्टी इस्तीफों की बजाय पार्लियामेंट के अंदर रहकर जदोजहद की हामी है। धरने से मुतल्लिक भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है और इस्लामाबाद में धरने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी नहीं है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर इलियास राणा साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है कि PDM हुकूमत के खिलाफ वाज़ेह हिकमत अमली देने में आपके ख्याल में नाकाम क्यों नजर आ रही है? दुआ, जो आपने अभी ये तज्जिया दिया, अगर आपका है तो इस पे और अंदाज से तबसरा होगा, और अगर ये हुकूमती बयानिया है तो बंदा और अंदाज से बात करता है, क्योंकि ये जो गुफ्तगू आपने की ये सारी की सारी हुकूमत की थी कि इनमें तजाद है। ये जो शाह महमूद बोल रहे थे और सारे हुकूमती वज़रा जो कोर्स की सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली करते हैं, ये वो वाला बयानिया था। मुझे तो ये याद है कि बिलावल ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, आपका तज्जिया कौमी तज्जिया होता है, बिल्कुल कराची शहर के अंदर घुसा हुआ नहीं होता, किमाड़ी का नहीं होता ना, तो समझ किसी और मेरा भी फैसल साहब की तरह ये कौमी तज्जिया है। तो वो जो है ना, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वो करता है, उसने कहा है न सिर्फ जाएंगे बल्कि छीन के लेंगे इस्तीफा। मतलब मैं तो उसको बात करूंगा कि ये बिलावल का तज्जिया है। ये शाह महमूद का बिल्कुल हो सकता है, शहजाद अरबाब का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये हुकूमत का तज्जिया है, ये मेरी राय है। अच्छा, अब वो तकसीम हो गए, वो लड़ पड़े ना, तो वो इंतखाबी इत्तेहाद बना है PDM, ना उन्होंने अनाउंस किया है। हर पार्टी अपनी जगह पे इलेक्शन के लिए और उसमें जा रही है, और वो बार बार कह रहे हैं हर टॉक शो में आके कि जी ये हमारा अभी PDM ने फैसला करना है कि इत्तेफाक राय से करना है ये हर पार्टी, क्योंकि कोई इंतखाबी इत्तेहाद PDM अभी बना नहीं है। वो आ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पे। अब वो इस्तीफों की जो बात, जैसे शाह महमूद साहब बड़ी फौरन ऑफर मार रहे थे, तो मुझे नहीं पता ये उन 11-12 में थे या उन लोगों में थे जो 18-19 थे, जो शेख रशीद ने परसों एक जगह पे कहा कि जब PTI के 34 लोगों से रिजाइन लिए तो 4 तो ओपनली साइड पे भाग गए थे। ये मैं 2014 की बात कर रहा हूं। और जो 30 बचे थे उनमें से 11-12 पक्के खड़े थे इमरान खान के साथ, जिसमें इमरान खान भी शामिल थे, और बाकी सारे स्पीकर के साथ राब्ते में थे कि जी ना करें और ये करें और वो करें, और आए बाएं शाएं कर रहे थे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ शेख रशीद अहमद साहब की, जो उन्होंने परसों एक जगह पे कही जी। तो ये हर जगह पे होता है, हर पार्टी में होता है। और वो जो सारे सियासी गुर्गे मिल के, जिनके बारे में अच्छे अल्फाज फैसल भाई बोलेंगे, क्योंकि इनकी डिक्शनरी बड़ी वसीओ अरीज है और सब कुछ इनके पास जुबानी बयान करने के लिए मौजूद होता है, वो घाघ सियासतदान है। वो इस तरह बच्चों की तरह लाओ इस्तीफे 31 को दो, हम रिजाइन कर देंगे। अरे भाई, आप भी तो उस लॉबी में नहीं जा रहे थे कि मैं जाके कहूं कि मैं रिजाइन देने आया हूं शाह महमूद कुरैशी साहब। आपने जावेद हाशमी की तरह कब खड़े होकर कहा कि ये ले मेरा रिजाइन और मैं रिजाइन करके जा रहा हूं? आप में जुर्रत होती तो उस वक्त वाइस चेयरमैन के तौर पर आप इमरान खान के लंबरदार होते तो कहानियां ना घड़ रहे होते 2014 में, जावेद हाशमी की तरह खड़े होकर रिजाइन करते। आपको जेब नहीं देता इस तरह ताने देना।
بالکل ان کی اپنی حکمت عملی ہے حزب اختلاف کی کہ وہ کب ریزائن کریں گے. انہوں نے ریزائن مانگے ہیں, وہ اکٹھے کر رہے ہیں. وہ ان کی وکٹ پہ کیوں کھیلیں گے؟ یہ تو صبح شام. اچھا اگر وہ تقسیم ہو گیا ہے, وہ ٹوٹ گیا ہے, تو یہ 18-20 پریس کانفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں صبح شام مرکز اور صوبوں میں؟ سکون سے اپنا کام کریں. وہ جو سیکھا نہیں ہے 2.25 سال میں, اور پھر 22 سال میں نہیں سیکھا, پھر 8 سال میں کے پی میں کچھ نہیں سیکھا, تو اب جو سیکھنے کا ٹائم پرائم منسٹر نے دیا ہے تو ان لوگوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ انڈے اور کٹے, وہ شکیل صاحب 2 دن سے کہہ رہے تھے, تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے معیشت میں شہد لانا ہے, اور 6 سال میں وہ بیری تیار ہوتی ہے, پھر اس پہ شہد لگتا ہے, وہ تو آپ نے اگلے 10 سال کا منصوبہ پیش کیا ہے. پاکستان اللہ کرے کہ اتنے طویل المیاد منصوبے کوئی بنائے اور اس پہ عمل بھی کرے, لیکن ہاں تو وہ ابھی ساری چیزیں کرنی ہے آپ نے. تو آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ آپ سارے کے سارے کام کریں, لیکن عام آدمی کے لیے بھی کام کریں جو صبح شام پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. امجد شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے بڑا تو اس میں جو کنفیوژن مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں پرائم منسٹر فلانے وقت تک استعفیٰ دے دے, دوسری طرف اپنے استعفے جمع کر رہے ہیں. یہ ابھی تک میرا خیال ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ پرائم منسٹر نے استعفیٰ دینا ہے یا ہم نے دینا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے دینا ہے تو وہ مانگ رہی ہے, حکومت کہتی جی دے دے, اور اگر پرائم منسٹر نے دینا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو, پرائم منسٹر مانتا نہیں, وہ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی نہیں دینا. تو یہ خود لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں, ان کو صحیح سمجھ نہیں لگ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو یہ سب سے بڑا کنفیوژن ہے. اگر پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینا تو پھر اپنے استعفے جمع کرانے کی ضرورت کیا ہے ان کو؟ یہ ضرورت وہ ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں جی آخری پھر ہمارا پتہ یہ ہوگا. تو یہ پتہ آخری ہے اگر, تو پھر وہ آخری پتے پہ تو پہلے پہنچے ہوئے. اب چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگوں نے استعفے نہیں دیے, آج بھی ان کے لوگوں میں اسی طرح کے موجود ہیں. کیوں دیں لوگ استعفے؟ اتنا پیسہ لگایا ہوتا انہوں نے الیکشنوں پہ ان کے للے تللوں کے لیے کہ جی یہ لیڈر جو ہے اپنی کرپشن بچائیں یا اپنے معاملات چلانے کے لیے یہ ساروں کو رگڑا دے دیں کہ چلیں جی جائیں, تو لوگ نہیں دیں گے, ان کے بھی لوگ نہیں دیں. سو یہ مسئلہ تو آئے گا ان کو. یہ اگر اتنا یقین ہوتا ہے ان کو تو یہ پہلے دن استعفے پکڑا دیتے. استعفیٰ دینا آخری کیوں ہے ہر بار؟ استعفیٰ دینا تو پہلا حربہ ہونا چاہیے تھا ان کا, سب جو اپنے ہاتھ میں سب سے پہلے چیز وہ کرنی چاہیے تھی. اور ہم بڑا کہتے رہے کہ اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں اور واقعی سارے دے دیں تو بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر یہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو ان الیکشنوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. حکومت تو کہتی ہے نا کہ ہم ضمنی کرا دیں گے, وہ کرا دینا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ان الیکشنز کی جن میں کہ یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے, ان کو جن میں شامل تھے وہ نہیں مان رہے, تو جن میں نہیں ہوں گے ان کو کون مانے گا؟ تو یہ ایسے ڈرامہ ہے یہ سارا جو چکر چلا ہے, کیونکہ اندر سے اتحاد ہے نہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سٹیپ لیا تو یہ پورا نہیں ہوگا, سارے وہ لوگ, اور پیپلز پارٹی بالکل واضح ہے, بالکل وہ جا کے یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا الیکشن کمیشن میں ان کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے, سوائے پیپلز پارٹی گئی ہے وہاں جا کے اٹینڈ کر کے یہ ضمنی الیکشنوں کے لیے. پھر خط بھی انہوں نے پیپل پارٹی والوں نے لکھا تھا کہ جناب ضمنی الیکشن جلدی کرائیں, یہ اتنا عرصہ گزر گیا کیوں نہیں کرا رہے. تو پیپلز پارٹی کی لائن بالکل علیحدہ نظر آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر تھوڑا بہت بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے ان کی سیاست کا تو آپ بھول رہے ہیں کہ جناب یہ کام کیا ہو رہا ہے, آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ کیا ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سب سے زیادہ سیریس تو مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, باقی جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اس کے مطابق چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آیا صاحب. پیپلز پارٹی سے شروع کروں گا میں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ایک بالکل واضح سٹینڈ ہے ہمیشہ سے, کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی سیاسی غلطی 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا تھا. تو پیپلز پارٹی ظاہر الیکشنز کے بائیکاٹ کی طرف نہیں جایا کرتی, کیونکہ وہ جو میں نے کہا تھا سمارٹ موو گورنمنٹ نے کی ہے. اب ضمنی الیکشن بھی چونکہ ہونے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ ان میں حصہ لینے جا رہی ہے. پی ایم ایل این اگرچہ اناؤنس نہیں کیا پی ایم ایل این نے, لیکن وزیر آباد اور ڈسکے میں دونوں جگہ ان کے کینڈیڈیٹس اپنا کام کر رہے ہیں, الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. ظاہر ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے اندر سے جو آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی خطرناک ہیں. پھر پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی حد تک تو ضرور ساتھ دے گی, وہ خود دھرنے میں شریک نہیں ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دھرنا ہم نے مخالفت کی تھی دھرنے کی, اور اگر ہم خود جا کے دھرنا دے رہے ہوں گے تو وہ ٹھیک ڈیسیژن نہیں ہوگا. سٹیکس سب سے زیادہ ہیں بھی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے. ظاہر ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت, تو پیپلز پارٹی کے پاس تو ایک گورنمنٹ بھی موجود ہے, اس لیے لوگ پہلے دن سے
یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کسی سٹیج پہ پیچھے ہٹ جائے گی، اور اتنی بڑی اگر پولیٹیکل پارٹی ہٹ جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا. یہ سب مسائل موجود ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے لیے. باقی فضل الرحمان صاحب کی اگر اور واضح اور ایک اور اگر سینیریو بن جائے نیئر فیوچر میں کہ شہباز شریف صاحب اگر ضمانت پہ رہا ہو کے باہر آ جائیں تو ظاہر ہے وہ جو ایک بیانیہ رہ گیا ہوا ہے وہ پھر 2 بیانیے بن جائیں گے، تو وہ بھی پی ایم ایل این کے لیے مشکل ہوگی. تو مشکلات کافی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کی سٹیج پہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات کم ہوئی ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے بڑی. جی فیصل صاحب. اصل میں دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کی پالیسی سے، رویے سے، مزاج سے، ان کے جو رہنماؤں کی گفتگو تھی، دعوے تھے، بیانات تھے، اس سے زیادہ سب سے زیادہ مشکل میں جو ہے نا پی ڈی ایم کے چاہنے والے جو تجزیہ نگار ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، سب سے زیادہ مشکل میں جو ہیں وہ لوگ آ گئے اس وقت. ان میں سے ایک صاحب یہاں بھی بیٹھے، میں نام نہیں لوں گا، آپ کو سمجھ جائے. تو وہ اب انہوں نے جو پی ڈی ایم والوں کے کہنے پر جو ان سے بڑی بڑی جو ہے وہ بھڑکے جو ہیں وہ انہوں نے ماننا ٹی وی پہ شروع کر دی اور اسی حساب سے کالم لکھنا شروع کر دیے. صورتحال تو بالکل جو ہے وہ مختلف ہو گئے. اب ان کو تو وہ صحیح سمجھ رہے تھے کہ بس یہ تحریک شروع ہوگی اور عمران خان جو ہے وہ اپنا بوریا بستر سمیٹیں گے اور سمیٹ کے جو ہے وہ چلے جائیں گے اور کوئی مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ حکومت آ جائے گی. ایسا ہونا نہیں تھا. اچھا پیپلز پارٹی تو ویسے بھی جو ہے پورے کھیل میں جو ہے وہ ہم تو آپ کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا تھا وہی ہو رہا ہے نا. پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی سینٹ میں حصہ لے گی، کوئی ریزائن نہیں کرے گا. فضل الرحمان کا ایجنڈا الگ ہے، مسلم لیگ نون کا ایجنڈا الگ ہے، پیپلز پارٹی کا ایجنڈا الگ ہے. مسلم لیگ کا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانا چاہتی ہے کہ 2023 کے لیے جو ہے وہ اب ہمارے سے مذاکرات کرے، اب ہمارے پہ اب ہاتھ رکھے. یہ جو آپ کا عمران خان والا فارمولا تھا، یہ فارمولا تو ناکام ہو گیا. اس کا تو ویسی بھی عمران خان کو ہٹانے والا جو ہے ایجنڈا ہی نہیں ہے. اگر اس اپوزیشن میں عمران خان کو ہٹانے میں رتی برابر بھی کوئی دلچسپی ہوتی تو یہ آج ریزائن کرے، 24 گھنٹے میں پوری حکومت جو ہے فارغ ہو جائے گی. آج اگر یہ ریزائن کر دے، لیکن یہ اپوزیشن جو ہے اس کے ایجنڈے میں یا اس کو دیا گیا اسکرپٹ ہے اس میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کو جو ہے وہ فارغ کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ موجودہ حکومت سے انتہائی حد تک جو ہے مایوس ہے، انتہائی حد تک مایوس ہے. شاید مایوسی کی جس سطح پہ اس وقت پاکستانی قوم میں ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کو متحرک کرنے میں، ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں اور ان عوام کو جو حکومت کے خلاف جذبات رکھتے ہیں ان کو سڑک پہ لانے میں جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ناکام رہی. ہمارے اپنے عامر بھائی کے الفاظ ہیں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہمارے عامر بھائی کے الفاظ ہیں. پہلے بھی عامر صاحب کے غالباً ذکر کر رہے تھے. نہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا وہ اس میں 60 سے 65,000 70,000 آدمی تھے. یعنی کہ لاہور کا جیسے شہر میں حکومت کے خلاف جلسہ ہو رہا ہے اس میں 60-70,000 الفاظ عامر صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لاہور کا جو سب سے بڑا اجتماع تھا وہ تھا جب بے نظیر بھٹو جو اپریل 86 میں جب پاکستان آئی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت پہ لوگ ایسا نہیں کبھی نہیں نکلے، اس وقت نکلے تھے. وہ لاکھوں کا جو ہے وہ مجمع تھا. ایاز صاحب اس بات کی گواہی دیں گے. وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اجتماع ہوا تھا لاہور کے اندر. اس سے بڑا کبھی شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اجتماع نہیں ہوا. تو موجودہ پوزیشن جو ہے وہ تمام تر دعووں کے باوجود اور اسٹیبلشمنٹ کی شدت سے مخالفت کے باوجود عوام کو سڑکوں پہ لانے پر جو ہے قطعی طور پہ جو ہے وہ ناکام رہی. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. خواہشات ہماری کچھ اور ہو سکتی ہیں، خواہشات پہ تو دنیا نہیں چلتی. چلے ٹھیک ہے. شکیل انجم صاحب دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک شطرنج کا کھیل ہے اور جیسے چھپن چھپائی ہوتی ہے نا بالکل اسی طرح ہے. تو دونوں پی ڈی ایم بھی اور حکومت بھی اپنے اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے اپنے کارڈز کتنی خوبصورتی سے کھیلتا ہے اور کون کس پہ اپنا پریشر بڑھاتا ہے. جہاں تک بات رہی کہ پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی استعفے دینے نہیں جا رہی اور وہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لے گی، تو میرے خیال ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استعفے نہیں دے گی، بلکہ انہوں نے جو تاریخ کا اعلان کیا تھا اس تاریخ کے مطابق انہوں نے استعفے طلب کیے ہیں اپنے اراکین اسمبلی سے، وہ خواہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے. لیکن دونوں جماعتیں جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ماضی میں جو ہوا
انتخابات کے حوالے سے تو دونوں جماعتیں یہ سبق سیکھ چکی ہیں کہ سپیس جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. 1985 میں پیپلز پارٹی نے سپیس چھوڑی اور محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی شہادت تک کہتی رہیں کہ وہ ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی. پھر 2007 اور 2008 میں پی ایم ایل این نے انتخابات میں سپیس دی تو پھر جو مخالف جماعت ہے اس کو واک اوور مل جاتا ہے, پھر وہ اپنی مرضی کے جو ان کے امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو صورتحال ہے, حکومت اب بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. ظاہر ہے پریشر ہے, جب لانگ مارچ شروع ہوگا اور یہ لوگ اسلام آباد میں جا کر بیٹھیں گے تو اس وقت کی نوعیت اور حالات مختلف ہوں گے, اور اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور کس حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھانے کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پی این اے کی تحریک شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تھی, بھٹو صاحب کی حکومت کے ساتھ تھی. ضیاء الحق جا کر پی این اے کے رہنماؤں سے مذاکرات کرتے تھے. وہ باقی سب کو کہہ رہے ہیں. جی باقی سب کو کہہ رہے ہیں. چلو خان صاحب ایک بات ہے ہسٹری کی تو وہ ہو جانی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں دعا کو کیسے یاد ہو سکتا ہے. بالکل نہیں, دعا نے ہسٹری تو پڑھی ہوئی ہے خان صاحب, آپ ایسے تو نہ کہیں. بس موقع پہ موجود نہیں ہوں گی میں. اتنی اچھی اینکر ہیں. تھینک یو سو مچ جی. خیر میں بھی نہیں تھا موجود. تو اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور ضیاء الحق جو ہے وہ جا کر پی این اے کے رہنماؤں سے مذاکرات کرتے تھے, اور اس وقت بھی اپوزیشن کہتی تھی کہ ضیاء الحق کیوں آ کر مذاکرات کرتے ہیں بطور آرمی چیف. لیکن آپ دیکھیں کہ حالات نے یہ مجھے اینڈ پہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. پھر پی این اے کی تحریک دوں گی اینڈ میں. جی پی این اے کی تحریک نے کیا رخ اختیار کیا, اور اس کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ڈیولپ ہوئی کہ بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے اور ملک کا جو پورا کا پورا سیاسی کلچر تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بالکل یہ نہ کہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسی دباؤ میں نہیں ہے. حکومت جب یہ لانگ مارچ شروع ہوں گے, ابھی بھی اپوزیشن کا آج بھی مردان میں جلسہ ہوا ہے, تو اپوزیشن آرام سے نہیں بیٹھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. ٹھیک ہے استعفے جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے آخری آپشن ہے, وہ آخری آپشن کے طور پر استعمال کریں گے. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ اسمبلی کا بہت زیادہ رول ہوگا. اگر واقعی جو سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی چھوڑ دیتی ہے, وہاں سے استعفے قبول ہو جاتے ہیں, تو پھر حکومت کے لیے ایک بحرانی کیفیت ہوگی. دیکھیں جی, پی ڈی ایم جو ہے اس وقت جو جتنی بھی متحد جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کی جو الائنس ہوا ہے اس میں ایک دو باتوں پر مشترک ہیں, ایک استعفیٰ لینے پر اور اب لانگ مارچ پر. باقی جو ان کے جو باتیں ہیں کہ ریزائن کرنے کے بارے میں وہ اس میں وہ کلیئر نہیں ہے, نہ اس کے بارے میں وہ وضاحت صحیح طرح کرتے ہیں کہ جی آنے پر دیں گے وقت. کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو موو چلی گئی ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن, تو اب وہ اس وقت تک تو نہیں ریزائن کرتے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو سندھ ہے, سندھ سے جو ضمنی الیکشن کے لیے انہوں نے خود کہا تھا اب ضمنی الیکشن ہوں گے. مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ کہ ضمنی الیکشن میں ضرور حصہ لے رہے ہیں اور کوئی پارٹی اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے جب تک اگلا فیصلہ نہیں آتا. اب پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وضاحت کرے آ کے نا, تمام پارٹی مشترکہ طور پر آ کے وضاحت کر دیں کہ وہ کیا ان کا اگلا لاہ عمل ہے, جو کہ دو جو ایجنڈا ہے کہ جی ریزائن لینا ہے, چھیننا ہے, کس طرح کرنا ہے لانگ مارچ کے لیے. اب وہ ریلیاں کر رہے ہیں, وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اس وقت. پی ڈی ایم کی جانب سے جتنی بھی ہے ریلی آج بھی ہوئی ہے اور اگلے جنوری تک 27 جنوری تک چلتی رہے گی ریلی. اور انہوں نے پھر ڈیڈ لائن دی ہے کہ گورنمنٹ خود ریزائن کر دے. گورنمنٹ خود ریزائن کبھی نہیں کرے گی. گورنمنٹ کو بھی ان کو اس طرح دیکھ رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں ٹف ٹائم گورنمنٹ کی جانب سے مل رہا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں جو کہ واضح طور پر ہیں اس ایجنڈے میں جو مین لیڈر ہیں, ان کے اوپر دیکھ لیں آپ کہ کتنی سختیاں بھی آ رہی ہیں, لیکن وہ ابھی یعنی کہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, ابھی وہ ایجنڈے میں شامل ہیں. تو یہ اس کی موومنٹ جو چل رہی ہے, کل بھی دیکھیں شہباز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون, مسلم فنکشنل کے جو ہیں رہنما, وہ بھی کوئی اہم پیغام دینے جا رہے ہیں. کوئی اس میں جو ہے سیاست میں تعزیتی پیغام ہے, ٹکر چلوا لیا محمد علی درانی نے. جی بالکل, کل جائیں گے اور جیل میں جا کے ملیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا پیغام لے کے گئے تھے سبحت اللہ صاحب کا, پیر پگاڑا کا. اس سے واضح ہوگا کہ یہ کیا اگلا لاہ عمل ہے. پی ڈی ایم کو بہرحال وضاحت کرنی چاہیے اپنی آکے کے جو بات چیت کر رہے ہیں تجزیہ نگار وغیرہ سارے, تاکہ یہ کلیئر ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی, مجھے بریک کی طرف جابر صاحب کوئکلی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک عمران سیریز تھی ابن صفی اور مظہر کلیم کی,
اس میں ایک شخص تھا, یہ عمران خان وزیر اعظم نہیں, اس کا ایڈریس ہوتا تھا MSc DSc آکشن, جو فیصل صاحب ہیں اس وقت ہمارے پاس. چلے صحیح ہے, فیصل صاحب کو لقب دے دیا. جو بریک لینی ہے جی, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, بریک کا بار بار کہا جائے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہوگا ہمارا, ملک کی معیشت پر کس کا موقف درست ہے, گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا, رائے لیں گے بریک کے بعد. وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا, ملک کے سربراہ بنا دیے, لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے, ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے, لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں, کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں, کبھی بچے باہر جا رہے ہیں, بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں, کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے. اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو دو ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے, ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں, یہ 5واں مہینہ ہے کہ وہ 17 سال کے بعد وہ سرپلس میں چلا گیا. جو ہماری آمدنی اور خرچے اندرونی ہیں, اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ ادا کرنی پڑیں تو اس میں بھی ہم نے اپنا بیلنس کر لیا, یعنی کہ ہم تھوڑا سرپلس پہ ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ 2 سالوں میں یہ ہوگا. ناظرین, گورنمنٹ کی طرف سے معاشی استحکام کے مسلسل دعوے سامنے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے سیاستدان عبرت کا نشان بن چکے ہیں. ہماری پالیسیز کے باعث کورونا کے باوجود ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ 17 سال بعد سرپلس میں چلا گیا. زر مبادلہ کے ذخائر بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں. برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ 200 عالمی کمپنیوں کے کنسورشیم نے $5 ارب کی سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی ہے. وزیر اعظم نے قوم کو تلقین کی ہے کہ اچھے وقت کے لیے تھوڑی دیر اور انتظار کریں. تو دوسری طرف PDM کی تحریک کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے, مردان میں مہنگائی کے خلاف مارچ کیا گیا ہے. اپوزیشن قیادت نے مہنگائی کو لے کر گورنمنٹ پر لفظی شیلنگ کی اور الزام لگایا کہ 2.5 سال میں گورنمنٹ نے معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. اسی مناسبت سے یہ دوسرا بڑا سوال, امجد شیخ صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملکی معیشت کی سمت کو بہترین قرار دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, جبکہ اپوزیشن کا موقف دوسرا ہے, آپ کے خیال میں ملکی معیشت پر کس کا موقف درست سمجھیں, گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا؟ دیکھیے, گورنمنٹ کے موقف میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آدمی کہہ سکتا ہے کہ بہتری کے آثار موجود ہیں. لیکن مسئلہ اس میں یہ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ جب اکانومی میں کوئی بہتری آئے تو کیا اس کے فوائد عوام تک پہنچ رہے ہیں, کیا بے روزگاری کم ہو رہی ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو عوام کے لیے جو بھی آپ اپنے انڈیکیٹرز دیتے ہیں بہتر, وہ نظر آ رہے ہیں, وہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں, لیکن عوام کو جب ریلیف نہیں ملتا تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں, وہ عوام کا کانفیڈنس نہیں رہتا. لہذا جب عوام کو دیکھتے ہیں تو PDM جو کچھ کہتی ہے وہ درست ہے, کیونکہ وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, وہ بے روزگاری کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو تنگی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ کی اکانومی کا جو بھی بہتری آ رہی ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ویلفیئر سائڈ پہ یا آپ کے عوام کی طرف اس کا فائدہ نہیں جاتا, تو آپ کی باقی باتیں کوئی نہیں سنے گا. تو اس لحاظ سے انڈیکیٹرز درست ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. یہ لمبا کام ہے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کاش انہوں نے, شہباز شریف نے جب کہا تھا کہ میثاق معیشت کر لیں, اگر کر لیا ہوتا تو یہ شاید آج بہتر پوزیشن میں ہوتے, کیونکہ یہ اکانومی ٹھیک کرنا کسی ایک پارٹی کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس کی بات ہے, اور نہ ہی کسی ایک کے ٹینیور میں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے آگے 2-3 حکومتوں تک جانا پڑے. تو انہوں نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج یہ بہتری لا کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان اٹھا رہے ہیں, کیونکہ عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اس کا. جی عامر صاحب. پرائم منسٹر کو 2.5 سال بعد تو یہ سمجھ آئی کہ IMF کے پاس بر وقت نہ جانا ہماری بہت بڑی غلطی تھی. 2.5 سال کے بعد ان کو یہ سمجھ آئی کہ ہم حکومت چلانے کے قابل نہیں تھے, اور وہ جو میں نے کل پوری لسٹ بتائی کہ 15ویں دفعہ وزیر رہنے والے, جن کے لیے آج بھی جا کے خطاب کیا پولیس میں شیخ رشید صاحب, انہی کو ریلوے کی مثال دے کے شاید مذاق اڑا رہے تھے یا کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو بریفنگ بیوروکریٹس دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو باتیں پرائم منسٹر کر رہے ہیں وہ آگے چل کے کبھی ٹھیک ہو جائیں اور وہ عام آدمی تک اس کا ریلیف پہنچ جائے. کوئی نہیں چاہتا اس ملک میں کہ معیشت خراب رہے,
ہر بندہ یہ چاہتا ہے, جنرل صاحب نے جو بات کہی ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف نے جو, اور آصف علی زرداری نے بھی یہ آفر کی تھی اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کی تھی, لیکن چونکہ وہ چور ہیں, وہ کرپٹ ہیں, اور یہ ایماندار ہیں, جہاں پہ 9 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ختم ہو چکی ہے اور وہ سارے پیسے خزانے میں آ رہے ہیں, لیکن وہ عام آدمی تک وہ ٹرکل ڈاؤن, وہ کہتا ہوتا تھا شوکت عزیز, افیکٹ نہیں پہنچ رہا. وہ اللہ جانے وہ کس کی جیب میں ہے. وہ جو رشوت کرپشن رک چکی ہے نا 2.5 سال سے, وہ ہمارے فیصل بھائی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کیٹی میں انہوں نے ڈالنا ہے. یہ جو نشان عبرت سیاستدان بنے, یہ تو بن گئے نا, چلیں چھوڑ دیں ان کو. جن غیر ملکی کمپنیوں کے کنسورشیم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ $5 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیں پیٹرولیم سیکٹر میں وہ کمپنیاں اور بینک باہر واپس کیوں جا رہے ہیں بند کر کے, کہ آپ نے جن کو گارنٹیڈ پروفٹ کیا تھا انفلیشن ڈالر کے ساتھ منسلک کر کے کہ ہر یکم کو آپ کو پیسے ملیں گے, آپ کا خزانہ وہ پیسے کیوں نہیں پے کر رہا؟ آپ اس انویسٹر کا اعتماد تو خراب کر رہے ہیں. اچھا, جب یہ ساری چیزیں معیشت کے اوپر آتی ہیں تو ہمارا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے دشمن انڈیا سے, کہ ان کی معیشت مستحکم ہے تو ہماری مسلم سٹیٹس بھی ساری کی ساری وہیں جا کے گرتی ہیں. 14 نومبر سے ہم نے ڈوزیئر دیا ہوا ہے UN میں, جو ڈس انفارمیشن یورپ کے اندر انڈیا نے کی. ہماری معیشت میں تھوڑی سی صحیح ہوتی تو بالکل ہم بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ, دنیا بھی ہمارے ساتھ شاید کہیں کھڑی ہوتی. ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی جس کو یہ کیس لڑنا ہے دنیا میں, وہ سوائے اپوزیشن کے کیس لڑنے کے کچھ نہیں کر رہے. بھائی آپ دوسری بدفعہ, یعنی آپ بھی جدی پشتی وزیر ہیں, آپ بھی انہی میں شامل ہیں جو تجربہ کار ہیں. آپ اپنے کام کی طرف کم از کم 2-4 لوگ اگر توجہ دے لیں تو ہمارے ملک کا بہتر ہو جائے گا اور انڈیا کے لیے ہم کھڑے ہو سکیں گے, ورنہ صرف گپ شپ ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب. اصل میں یہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی ہے وہ کافی حد تک بات ان کی صحیح ہے, کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمرانی سے فارغ ہو کے جو ہے وہ نشان عبرت بن جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ دوران حکمرانی جو ہے وہ نشان عبرت بن جاتے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب کی جو کل کی جو تقریر تھی, اس تقریر کے بعد اب ان کے پاس ویسے بھی اب کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا کہ یہ ابھی بحیثیت وزیر اعظم جو ہے وہ حکومت کرے, کہ انہوں نے بات کی کہ ہم سیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کے 22 کروڑ کا ایک ملک ہے, اس کا وزیر اعظم یہ اگر بات کرے کہ میں اس وقت حکومت چلانا سیکھ رہا ہوں, تو یہ 22 کروڑ لوگ تو تختہ مشق بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ریاست کو اگر کوئی ریاست کو بیٹھ کے اگر آپ حکمرانی کرنا سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سے ریاست نہیں چل رہی. اگر آپ نہیں سیکھ پائے یا غلط سیکھ لیا تو آپ تو پوری کی پوری جو ہے نہیں ہی ڈبو دیں گے. تو کوئی یہ اب جو جنرل امجد شریف صاحب نے بات کی ہے بہت زبردست بات کی. اگر یہ جو شہباز شریف صاحب نے ان کو مساق معیشت کی جو آفر کی تھی, اس پر اس آفر کو قبول کر لیتے تو اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لیتے. یہ کہ وزیر اعظم صاحب کا جو رویہ تھا, مزاج تھا, پہلے دن سے ہی وہ حیرت انگیز طور پہ جو ہے وہ حاکم والا نہیں تھا, وہ اپوزیشن والا ہی تھا. وہ آ کے انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈے برسانے کی جو ہے وہ کوشش کی, اور اگر وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے تو شاید اتنے مسائل نہیں ہوتے. اگر آپ نے حکمرانی سیکھنی تھی تو جن لوگوں نے حکمرانی کر چکے تھے انہی سے سیکھ لیتے. لیکن وہ جو کل عامر صاحب نے بات کی تھی وہ بالکل درست بات تھی کہ جو سیکھنے کا جو پروسیس ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی وزیر اعظم نے کوئی اس میں شرکت نہیں کی. ابھی اپوزیشن کو بھی چاہیے اور یہ حکومت کو بھی چاہیے. یہی اصل معاملہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ سیکھے بغیر حکومت میں آتے ہیں. اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کونسلر کا جو ادارہ ہے وہ کمزور ہے, جہاں آدمی سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت چلانا سیکھ سکتا ہے. اس وقت بلدیاتی نظام کو, ایک مضبوط بلدیاتی نظام کو ملک میں لانے کی ضرورت ہے, جہاں سیاستدانوں کی تربیت بھی ہوگی. کم سے کم وزیر اعظم کی سطح پہ بیٹھ کے کوئی آدمی 3 سال کے بعد نہیں بولے گا کہ ابھی میں حکومت کرنا سیکھ رہا ہوں. چلیں آج آپ نے اتحاد کر لیا, پھر عامر صاحب کے ساتھ. جی ایاز صاحب. عامر صاحب تو ہمارے بھائی ہیں, عامر صاحب ہمارے کل اگلے پروگرام میں بولوں گا. نہیں بھائی, میں بھی یہی تائید کر رہا ہوں اس کی. میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی نہیں ہے. اچھا, ایشو یہ ہے دعا کہ انڈیکیٹرز تو بہتر ہیں, کچھ بیسکس ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر میں 1 سال کے آرڈرز ہیں ان کے پاس. آپ کوئی چیز ان سے کہیں بنا دیں, وہ کہیں جی 1 سال سے پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں, لیکن اگر انڈے 240 روپے درجن ہو جائیں گے تو وہ انڈیکیٹرز کو عام آدمی کیا کرے گا؟ مرغی مہنگی ہو جائے گی. غریب آدمی مرغی کھا لیتا تھا, آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کیا ہوا دال مہنگی ہے تو مرغی کھا لیں گے. ایک دفعہ مشرف صاحب نے اور بے نظیر صاحبہ نے بھی کہا تھا. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب تک عام آدمی کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں, بجلی کے بل بہت زیادہ ہوں گے, گیس کے بل اتنے زیادہ ہو جائیں گے, آٹا مہنگا ہو جائے گا, چینی مہنگی ہو جائے گی, تو وہ کیسے مان جائے گا؟ پھر وہ اپوزیشن کی بات مانتا ہے.
کہ اپوزیشن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ عام آدمی کو اس نیٹی گریٹی سے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں قومی خزانے میں ڈالرز کتنے آ گئے ہیں اور معیشت آپ کی کتنی مضبوط ہو گئی ہے, آپ کی ایکسپورٹس کتنی بڑھ گئی ہیں, کتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے. اس کو جب چیزیں سستی مل رہی ہوتی ہیں, اپنی پہنچ میں مل رہی ہوتی ہیں, اور آج پرائم منسٹر صاحب یہ ایک اور اعتراف کر رہے تھے کہ اب تنخواہیں کم ہو گئی ہیں لوگوں کی, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ابھی انہوں نے یہ بھی کہا انتظار کرنا پڑے گا عوام کو. بات وہی ہے نا کہ آپ 2 سال تو بڑھائی نہیں ہے, آگے دیکھتے رہو. اظہار تو کر دیتے ہیں, وہ بھی تو رانا صاحب وہ سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہیں نا, عام ملازم تو بیچارہ پھر مارا جاتا ہے. یہ اوور آل کرنا پڑے گا اس سسٹم کو, ہر بندے تک جب تک وہ چیزیں نہیں پہنچیں گی, اس کی پہنچ میں نہیں آئیں گی, صحت اور تعلیم کی سہولتیں مفت نہیں ہوں گی, تو کس طرح سے یقین کر لے گا آپ کی اس بات کے کہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے. معیشت اسی وقت مضبوط اسے سمجھ میں آئے گی جب چیزیں سستی ہوں. جی الیاس صاحب. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا 5 مہینے, اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ؟ عام آدمی کی اکانومی ہوتی ہے جو گھر وہ جو چلاتا ہے, اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے, پورے ملک میں پر کیپٹا انکم گر گئی ہے. پرائم منسٹر خود مان رہے ہیں کہ جب گر گئی ہے تو جب عام آدمی کی اکانومی ٹھیک نہیں رہے گی, روزانہ اس کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا. آپ تو مہنگائی کو کیپ نہیں لگا سکے, ہر آنے والے دن میں مزید مہنگائی ہوتی ہے. اب دیکھ لیں جو بھی ہے, اس کو کرونا سے کہیں گے کہ آپ کی اکانومی سکڑ گئی ہے, تو جب سکڑ گئی اکانومی, اس کو چلانے کے لیے آپ کو چلانا چاہیے. آپ نے جب گورنمنٹ سنبھالی تو اس ٹائم اپنے ساتھ برین لے کے آئے. آپ نے جنرل مشرف دور کے جتنے بھی اکانومسٹ تھے, جتنے بھی بجٹ بنانے والے لوگ تھے, جتنے بھی ماہر تھے, وہ سارے منگوا لیے. ان لوگوں سے اب حالات کے مطابق کرنا چاہیے. آپ کے ریزروز بڑھ گئے ہیں, ریزرو سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہو رہا ہے, جب آپ کو واپس قسطیں دینی پڑیں گی, آپ کے ڈالر پر پھر پریشر آئے گا, آپ کو پھر فیس کرنا پڑے گا. یہ مستقل حل نہیں کر رہے, یہ عارضی طور پر دکھا رہے ہیں. اس طرح میک اپ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک عام آدمی کو آرٹیفیشل, جب تک عام آدمی کو جو اکانومی میں تب بوم آئے گا جب عام آدمی کی پرچیزنگ پاور بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں ہر دن اس کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کہاں انڈا 8 روپے کا تھا, آج 20 روپے کا مل رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے دیکھیں, غریب آدمی کی جو کہتے ہیں عام سستی پروٹین تھی وہ بھی چھین لی ہے. اب تو دال بھی نہیں 100 روپے سے کم, دالیں بھی مہنگی ہو گئی. ٹرو, بالکل. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے کہ ایک نیا چورن مل گیا حکومت کو بیچنے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کا خسارہ جو ہے نا ہم نے ختم کر دیا ہے. اس سے پہلے ایک اور چورن ملا تھا کہ ریمیٹنس بڑھ گئے ہیں اور پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے پیسے بھجوائے ہیں باہر سے, لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ وہ پیسے کیوں آئے. وہ پیسے کرونا کی وجہ سے آئے, کیونکہ فلائٹس بند تھیں, موومنٹ ختم تھی, تمام لوگ سٹک تھے, تو لوگوں نے جو ان کی فیملیز ہیں ادھر تو انہوں نے پیسے تو بھیجنے ہیں ان کے گزارے کے لیے, تو اس کی وجہ سے ریمیٹنس میں اضافہ ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس لیے جو ہے وہ ختم ہوا ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نہ کچھ آپ کر رہے ہیں, نہ آپ خرید رہے ہیں, نہ بیچ رہے ہیں, نہ کوئی امپورٹ ہے, نہ کوئی ایکسپورٹ ہے. تو ہم نے اس کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی کو دیکھیں کہ پرانے پاکستان میں جو جی ڈی پی کی شرح تھی اس وقت 5.8% تھی اور اس وقت -0.50 ہے. اور انڈیا میں دیکھیں تو یہ شرح 5.40% اب بھی موجود ہے. اور سری لنکا میں 3.3% ہے, جبکہ افغانستان میں 2% ہے, جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر حملے ہوتے ہیں, طالبان ہے, کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. وہاں پر ترقی کی شرح جو ہے وہ 2% ہے اور ہم جو ہے وہ مائنس میں ہیں. اس کے علاوہ پرانے پاکستان میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو روزانہ کی بنیاد پر 5 ارب روپے قرضہ لیا جاتا تھا. نواز شریف کی حکومت آئی 8 ارب ہو گیا, اور جو نیا پاکستان اور جو کہہ رہے ہیں کہ معاشی اشارے جو ہے بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں, روزانہ جو ہے وہ 20 ارب روپے کا قرضہ لیا جا رہا ہے. یہ ہے ایماندار حکومت اور عوام کا اللہ حافظ ہے. آپ دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بنیادی چیز جس میں جو عام استعمال کی چیز ہے, ابھی یہ الیاس صاحب کہہ رہے تھے انڈے کے علاوہ آپ کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھ لیں, دالیں ہیں, انڈا ہے, چینی ہے, آٹا ہے, جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی قیمت میں 100% کیا 200% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے. اور پھر آ جائیں آپ ادویات پر,
ظلم خدا کا کہ جو انسانی جانیں بچانے والی ادویات ہیں ان میں 900% اضافہ کیا اس حکومت نے. ٹھیک ہو گیا جنرل صاحب، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا، بریک کی طرف جانا ہے. ظاہر ہے معیشت کو بہتر اسی وقت کہا جائے گا جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہوگا، کیا پاکستان کورونا ویکسین جلد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں. وائرس کی خطرناک نئی قسم نے بھی کئی ملکوں میں اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں. ماہرین صحت یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی نئی قسم پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. ادھر پاکستان نے کورونا ویکسین بنانے والے تمام عالمی کمپنیوں سے رابطہ کر لیا. NCOC کے مطابق ویکسین کے 3 فیز کے ٹرائل اور نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کے بعد ویکسین خریدنے کا حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا. جبکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ دنیا میں ابھی تک تیار کردہ ویکسین پرانے وائرس کے خلاف ہے. وائرس کی نئی قسم کے لیے موجودہ ویکسین کو مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا. فیصل صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، کیا پاکستان کورونا ویکسین جلد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ نہیں، کیسے حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا؟ مسئلہ یہ کہ پاکستان اس کے لیے ہے جس کی جو ایک خوراک ہے وہ $25 کی ہے. 2 خوراک ایک آدمی کو لگے گی تو $50 تو ایک آدمی کو چاہیے. تو کتنی آپ کو ویکسین خریدنی ہے؟ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اس کے لیے قرضہ لیں گے یا کسی سے زکوٰۃ خیرات مانگیں گے؟ 50% جو ہے جو ویکسین دنیا میں بن رہی ہے اس کا 50% جو ہے کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف بھارت کر رہا ہے. مطلب ہمارے لیے جو اس وقت شرم کی بات ہے، کرونا سے زیادہ ایک شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب یہ جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانے والے وائرس کے لیے تھی، نئی، بٹ آپ اپنا کنٹریبیوشن بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. آپ اس ملک کے اتنے بڑے برانڈ ہو، آپ پہ اربوں روپے بھوکی ننگی قوم کے خرچ ہوئے ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کے ادارے نے کیا کیا. یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ غور کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. ہم بحیثیت ایک ریاست کے جہاں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خیرات کے لیے کہیں اور دیکھ رہے ہیں. بلکہ ہمارے لیے ایک المیہ شرم کی بات ہے، کسی کو شرم آئے اتنے بڑے ملک کے اندر. تو شکیل انجم صاحب، ایک تو دعا دیکھیے، کوئی پاکستانی قوم کوئی بھوکی ننگی قوم نہیں ہے، بالکل ایک قوم ہے اور اس کی حقیقت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے پاکستان کو. تو رہی بات کرونا کے حوالے سے، تو کرونا واقعی ابھی تک جو ہے اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا کہ یہ اپنی جو ہے شیپ کو جو ہے وہ چینج کرتا جا رہا ہے. اس لیے اب تک جو بھی ویکسین تیار ہوئی ہے وہ سائنٹسٹ جو ہے حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ کون سی ویکسین جو ہے وہ ایفیکٹو ہوگی. رہا سوال پاکستان کا، تو پاکستان میں دیکھیں، پہلے بھی آپ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اس قسم کی سہولیات سب سے آخر میں ملتی ہیں. تو ہمیں اچھے سے امید رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی کرونا ویکسین آئے گی اور لوگوں کو لگے گی اور لوگ جو ہے اس موذی مرض سے نجات حاصل کریں. عامر صاحب، دعا ایک سوال پوچھنا ہے شکیل بھائی سے. آپ کی اجازت سے کون سی تحقیقات ہوئی ہے، کس ادارے نے تحقیقات کی ہے بتا دیں، جہاں یہ وائرس چینج ہوا ہے بتا دیں. اور وائرس پتہ کس طرح چلتا ہے چینج ہوا ہے بتائیں ذرا تفصیل. وقت کم ہے شکیل انجم صاحب، کوئی جواب دیجیے. جو یو کے میں نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وائرس کون سے ادارے نے تحقیق کی ہے سر؟ یہ آپ اخباری بات ٹھیک ہے عامر صاحب. اچھا بھائی، یہ آپ دونوں میچ بعد میں ڈال لیجئے گا، بعد میں بات کر لیجئے گا فون پہ. جی عامر صاحب، کسی ویکسین بنانے والے نے اور تحقیق ادارے نے یہ بھی نہیں کہا جو ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ پہلے والی ویکسین اب مؤثر نہیں رہی یا جو یہ میوٹیٹ کر رہا ہے تو پہلے والا اثر یا وہ وائرس اب ختم ہو گیا ہے، وہ بھی تو لگ رہا ہے. لہٰذا اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہم تو ہیں گپوڑی کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی گپ مارتے ہیں ہم کہ تنقید کرنی ہے. بھائی ہمارے ٹیکنوکریٹس کے پاس ہے، NCOC میں ٹیکنوکریٹس کے پاس ہے، سیاستدانوں کے پاس گیم نہیں ہے. یہ میں بات بڑی کلیئر کر رہا ہوں. چاہے وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل ہو یا فوجی ڈاکٹرز کی اس کے اندر ان پٹ موجود ہو، گند نہیں مچ رہا، وہاں ہو رہا ہے کام. اور بے شک ہماری حکومت نے یہاں جب سیاستدان آئے ہم نے لیٹ فیصلہ کیا. کرونا کے سامان منگانے میں چائنا نے ہیلپ کی. ہم ویکسین کی دوڑ میں نہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہوئے نہ ٹرائل میں آئے، چائنا نے ہیلپ کی ہمیں کہیں نہ کہیں سے. اور یہ $20-25 جو ہے نا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کی حکومت جو نیا پاکستان لائی ہے، KP میں 100% 7 لاکھ روپے کا کارڈ دے دیا ہے. پنجاب میں بزدار صاحب نے اور کچھ نہیں کیا. کارڈ کم از کم اشتہاروں میں آ رہا ہے، کمپین میں آ رہا ہے، اس سے ویکسین خرید لیں گے. جی امجد شعیب صاحب، جو وائرس کی میوٹیشن کی اطلاع ہے وہ انگلینڈ میں کہا گیا ہے اور وہاں پہ ہی غالباً یہ کوئی نئی قسم نکلی ہے. ابھی تک دوسری جگہوں پہ اسٹیبلش نہیں. یورپ میں وہی جو یہ ان کا ہے
برطانیہ والا وائرس جو تبدیلی کر کے نظر آ رہا ہے وہ یورپ میں ایک دو اور جگہوں پہ بھی تھوڑا بہت نظر آیا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ یہ پاکستان میں بھی یہ میوٹیشن ہو گئی اس کی اور اس طرح، یہ میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میڈیسن جو ہے وہ بھی ہر جگہ لگ رہی ہے، یہی انجیکشن لگ رہے ہیں اور میرا خیال لگا لینا چاہیے جب تک کہ کبھی کوئی تبدیلی نظر آئے تو پھر دیکھا جائے گا. یہ کمپنی نے کہا کہ ہم 6 ہفتے کے اندر اندر دوبارہ میڈیسن نئی بھی بنا کے دے سکتے ہیں جو اگلے وائرس. جی الیاس صاحب دیکھیں جی، جیسے پیسوں کی بات ہو رہی تھی تو ورلڈ بینک نے اپنا لون کنورٹ کیا ہے جو ان کو پاکستان کو دینے کے لیے ویکسین کی خریداری کے لیے. اب ویکسین آنا جو ہے نا اس اصل مقصد ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس کے لیے جو بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ جلدی لے کے آئیں دوائیاں، جس طرح بھی لے کے آئیں ویکسین لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو لگانا شروع کریں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری فروری میں آئیں گی تو بہت دیر ہو جاتی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنا کوئی رول ادا کرنا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے ایشو کو. ٹھیک. جی ایاز صاحب دیکھیں 3rd فیز کے ٹرائلز تو اس وقت ہو رہے ہیں ویکسین کے، اور بالکل رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ چونکہ NCOC میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں تو اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ایک امپورٹ سے بچ جائیں ہم، کہ وہ جو نیا ماڈل آ گیا ہے اس کا، میں تو اس کو چونکہ ویریئنٹ کہہ رہے تھے، ماڈل ہی ہوتا ہے نا گاڑی کا نیا، کرونا کا جو نیا ماڈل آ گیا اس کو کم از کم امپورٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، ورنہ وہ بھی تھوڑی سی ماڈیفکیشن کرنی پڑے گی اور نئے کے لیے بھی یہی ویکسین کارآمد ہو جائے گی، اس لیے ٹینشن ناٹ. بالکل جی، اور اس کے لیے آپ کورونا سے بچیں، خیال خود رکھیں. سوال ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کورونا ویکسین جلد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے، اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.